अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ मैं तेरी जोगिन की अगली किस्त के साथ। इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुँच सकें। आइए चलते हैं नावल की जानिब। मैं तेरी जोगन अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 11। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह पाऊँगा आपके बगैर। प्लीज़ आप। असफंजाज अनाबिया के मुकाबिल उसके कदमों में बैठा, उसका हाथ थामे बोल रहा था। उसके कहे गए अल्फाज और सामने का मंजर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते शावीर सुल्तान की समातों और निगाहों से महफूज नहीं रह पाए थे। अनाबिया, जो असफंजाज की इस हरकत पर हैरत ज़दा सी खड़ी, फौरी तौर पर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से नहीं निकाल पाई थी। अंदर दाखिल होते शावीर को देख उसका रंग फक हुआ था। शावीर सुल्तान के नाकाबिले फ़हम तासुरात उसे खौफ से मुंजमद कर गए थे। अनाविया ने जल्दी से असफंजार की गिरफ्त से अपना हाथ खींचा था। घटिया शख्स, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी को छूने की, उसे उससे ये घटिया अल्फाज अदा करने की। शावीर सुल्तान इस लम्हे आपे से बाहर हो चुका था। वो आगे बढ़ा था और असफंजार को गिरबान से दबोचते उसे अपने मुक्कों, घूंसों और लातों से आधमुआ करके रख दिया था। शावीर ब्लैक बेल्ट था, जिससे मुकाबला करना असफंजार के बस की बात नहीं थी। शावीर, छोड़ो उसे। असफंजार की हालत देख अनाविया का सत्ता टूटा था। शावीर जुनूनी हुआ, बस उसे पीटी जा रहा था, जिस पर बहुत मुश्किल से खुद में हिम्मत मुश्तम करते अनाविया ने शावीर को कंधों से थाम कर रोका था। मगर शावीर पर तो न जाने कौन सा जुनून सवार हो चुका था। वो असफंजार को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। शावीर, प्लीज़। जब उसके कानों में अनाविया की रोती हुई आवाज़ टकराई तो शावीर जैसे होश में आया था। आइंदा मेरी बीवी के आसपास भी नज़र आए तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। शावीर उसे उंगली उठाकर वान करता अनाविया की जानिब पलटा था। शदीद गुस्से के आलम में बिना अनाविया की जानिब एक निगाह डाले वो उसका हाथ अपने हाथ में जकड़े बाहर की जानिब बढ़ गया था। अनाविया की खौफज़दा निगाहें उसकी चौड़ी पुश्त पर टिकी हुई थीं। शावीर उसी लिए अपनी गाड़ी के करीब आया था। गार्ड्स भागकर आगे आए थे, मगर शावीर ने अनाविया के लिए खुद ही दरवाज़ा खोलकर उसे फ्रंट सीट पर बिठाया था। खुद दूसरी जानिब ड्राइविंग सीट पर आन बैठते उसने अपनी साइड पर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करते गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी थी। शाह। अनामिया के लब धीरे से हिले थे। अगर वो किसी और वक्त उसे इस तरह पुकारती तो ज़रूर अपना दिल हार बैठता, मगर इस वक्त वो जिस कदर गुस्से में था, अनाविया की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाई थी। अनाविया, जो उसके सामने हाँ बात क्लियर करना चाहती थी, उसके यूं जवाब ना देने पर वो भी हफ्की से मुंह फेर गई थी। उसकी किसी भी मामले में कोई गलती नहीं थी, फिर वो क्यों सफाई देती? और वैसे भी उसके नज़दीक इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी, तो फिर इस रिश्ते की खातिर वो क्यों कुछ बोलती? पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी ही छाई रही थी। अनामिया ने एक दो बार निगाहें उठाकर शावीर की जानिब देखा था, मगर वो सर तासरात के साथ रोड पर ही निगाहें गाड़े हुए था। गाड़ी हवेली का बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा अबूर करती सुर्ख पत्थरों की रविश पर चलती जैसे ही पोर्च में आकर रुकी, अनामिया ने जल्दी से गाड़ी से उतरना चाहा था। जब शावीर ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा था, वो सीधी उसके कंधे से जा टकराई थी। आप जो कर रही हैं एक दिन बहुत पछताएंगी, मगर तब आपका पछतावा कम करने और आपको संभालने के लिए शावीर सुल्तान करीब नहीं होगा आपके। शावीर चेहरा उसके चेहरे के करीब किए बोलता अपनी गर्म सांसों की लमस से उसका चेहरा लाल कर गया था। अनामिया ने लिस्ती पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था। मुझे तुम कभी चाहिए भी नहीं हो शावीर सुल्तान। मैं हर रोज़ यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारे दिल से
میرا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، تم کبھی میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اتنی نفرت ہو جائے تمہیں مجھ سے۔ مگر میں تو اس معاملے میں بھی بہت بدقسمت ہوں، میری تو کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ناویہ کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ آپ بدقسمت نہیں ہیں، بلکہ میری دعاؤں میں آپ کی دعاؤں سے زیادہ طاقت ہے۔ شاویر ہونٹوں سے اس کے آنسو کو چنتا ناویہ اکبر کو اپنی محبت کی سچائی سے آگاہ کر گیا تھا۔ ناویہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں، مگر وہ ناویہ اکبر تھی جو شاویر سلطان کے معاملے میں اپنے دل کو نرم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ اس کی پلکوں کی بار شاویر کی بے باک گستاخیوں پر جھک آئی تھی۔ پچھتانا تو تمہیں پڑے گا شاویر سلطان، مجھ سے شادی کر کے تم کوئی خوشی نہیں پا سکو گے میری طرف سے۔ ناویہ اسے روکنے کی خاطر بے بسی سے بولی تھی۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو ناویہ اکبر، اگر تم میرے پاس ہو تو مجھے اس کے علاوہ کوئی اور خوشی چاہیے بھی نہیں۔ شاویر کے پاس تو جیسے اس کے ہر سوال کا جواب پہلے سے موجود تھا۔ ناویہ بری طرح سے ہوئی تھی۔ یہ لڑائی جھگڑا کل پر چھوڑ دو، ابھی جا کر میری مہندی کی دلہن بنو، بہت بے قرار ہوں اس روپ میں دیکھنے کے لیے تمہیں۔ شاویر اس کی ٹھوڑی کی ہم کو چھوتا محبت ماش لہجے میں بولا تھا، جس پر ناویہ اس کا ہاتھ جھٹکتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ شاویر کی نگاہوں نے منظر سے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ I'm sorry ناویہ اکبر۔ اپنی جلتی آنکھوں کو بند کرتے شاویر اپنا سر سیٹ کے پشت سے ٹکاتے دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ آنے والا وقت کس کے لیے کیا طوفان لے کر آنے والا تھا کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میم باہر 2 افراد آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ حورم تیار ہو کر اپنی شوٹنگ پر جانے کے لیے گھر سے نکلنے والی تھی جب اس کے نئے رکھے باڈی گارڈ نے اسے آ کر اطلاع دی تھی۔ وہ کل کی طرح آج بھی ماسک اور سن گلاسز لگائے ہوئے تھا، مگر حورم کو اس کی یہ عادت بہت اچھی لگی تھی کہ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا ہمیشہ اس کا سر جھکا ہوا اور دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ بھیج دو انہیں، اور اس دوران تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حورم کے سرد لہجے میں دیے جانے والی حکم پر وہ اسپات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ کچھ سیکنڈ بعد وہ 2 بڑی بڑی مونچھوں والے کافی عجیب سے افراد اندر داخل ہوئے تھے۔ حورم کو ان کی حلیے کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوا تھا، مگر ان لوگوں کو کے سوا اس کا کام کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بولو میڈم، کیا خدمت چاہیے تمہیں ہم سے؟ اس کے سامنے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ان میں سے ایک کافی عامیانہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی نگاہیں حورم کے دل نشین سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ حورم کو ان کے انداز سے الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ ایک شخص کا قتل کروانا ہے، اسی کی ساری معلومات اس فائل میں موجود ہے۔ آدھی رقم ایڈوانس میں دی جائے گی اور باقی کا کام ہونے کے بعد۔ حورم نے سامنے ٹیبل پر رکھی فائل ان کی جانب بڑھا کر جلدی سے انہیں فارغ کرنا چاہا تھا۔ نام کیا ہے اس بندے کا؟ اسی شخص نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ فائل پر ساری معلومات موجود ہے، دیکھ لو، اور یہ کام 2 دنوں کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ حورم کے انداز میں اس نامعلوم افراد کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، کام ہو جائے گا۔ وہ دونوں ٹیبل پر رکھا نوٹوں سے بھرا بیگ اور فائل اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کی جاتے ہی حورم صوفے کی پشت سے سر ٹکائے پیچھے ڈھہ گئی تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے تھے۔ حورم شیخ رو رہی تھی۔ یہ بات اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی بے یقینی بھری بات تھی۔ وہ لوگوں کو رلانا چاہتی تھی صرف، مگر ایسا کیا تھا جو حورم شیخ کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا؟ حورم نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے ہی بیٹھے آنسو بہاتی رہتی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی گہری نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ حورم کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر اپنے آنسو صاف کرتے ارد گرد دیکھا تھا، جب سامنے ہی اسے اپنا باڈی گارڈ جاسم اسی طرح سر جھکائے بازو کمر پر باندھے کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا،
پھر اسے کیوں ایسا فیل ہوا تھا؟ خرم عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ میم گاڑی تیار ہے۔ خرم کے بولنے سے پہلے ہی وہ خود بول پڑا تھا۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ خرم اس کی جانب سے چہرہ پھیرتی، ٹیشو سے آنسو خشک کرتی، بیگ اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ محمل بہت ہی کشمکش میں الجھی گھر پہنچی تھی، جہاں اس کے لیے ایک بہت بڑی خبر منتظر تھی۔ وٹ؟ کیا بکواس ہے زویا، ہر بات یوں منہ اٹھا کر مذاق میں نہیں بول دی جاتی۔ محمل چھوٹی بہن کی بات پر اسے غصے سے سرزنش کرتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ آپی میں مذاق نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فہمان کبیر خان نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا ہے، آپ کی قسم، جھوٹ نہیں بول رہی میں۔ ادھر آئیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ زویا محمل کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ تھامے کچن کی جانب بڑھی تھی، جہاں بڑی فروٹس، مٹھائیوں اور نہ جانے کون کون سی لوازمات سے سجی ٹوکریاں دکھانے کے بعد وہ اسی لیے ڈرائنگ روم کی جانب آئی تھی، جہاں بیش قیمت لباس، زیورات اور بھی متعدد چیزیں موجود تھیں۔ جو سب دیکھ محمل کا دماغ پوری طرح سے آؤٹ ہوا تھا۔ وہ بنا گھر میں کسی سے کوئی بات کیے زویا کو خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ دوبارہ فہمان کے گھر جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا رخ فہمان کے آفس کی جانب تھا، جہاں اس کے تمام پارٹی لیڈرز اور باقی سب لوگوں کے سامنے اس کا منہ توڑنا چاہتی تھی۔ محمل شدید غصے کے عالم میں شاندار سی بلڈنگ میں داخل ہوتی وہاں چھائی خاموشی کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اس نے ریسیپشن سے فہمان کے آفس روم کی لوکیشن پوچھی تھی، جو حیرت انگیز طور پر اسے فوراً بتا دی گئی تھی، جیسے وہ ریسیپشنسٹ اسی کے انتظار میں بیٹھی ہو، ورنہ فہمان کبیر خان اتنی آسانی سے کسی سے نہیں ملتا تھا۔ مگر شدید غصے کے عالم میں محمل کا دماغ اتنا آؤٹ ہوا پڑا تھا کہ وہ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ فہمان کے روم کے جانب بڑھتے اسے وہاں ارد گرد موجود تمام کیبنز اور رومز خالی پڑے نظر آئے تھے۔ محمل یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ سب فہمان کے ساتھ میٹنگ میں ہیں۔ سب لوگوں کے سامنے فہمان کی عزت دو کوڑی کی کرنے کے خیال سے ہی وہ خوش ہو اٹھی تھی، مگر جیسے ہی پوری قوت کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ آفس کے اندر داخل ہوئی، خالی پڑا آفس دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ سامنے بڑے سے شیشے کے ٹیبل کے پیچھے بڑی سربراہی کرسی کی اس جانب پشت تھی، مگر وہ جس طرح ہل رہی تھی محمل سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص وہاں موجود ہے۔ اب محمل کو اس شاطر انسان کا سارا کھیل سمجھ میں آیا تھا۔ پورا آفس خالی پڑا تھا، نیچے کے پورشن پر بیٹھی ریسیپشنسٹ بھی شاید آپ وہاں سے جا چکی ہوگی۔ وہ اتنے بڑے آفس میں ایک شخص کے ساتھ اکیلی تھی۔ محمل اپنے عقل پر ماتم کرتی واپسی کے لیے پلٹی تھی، مگر اپنے پیچھے بند پڑے دروازے کو دیکھ محمل کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ مس محمل قریشی، پہلے میری محبت میں آپ خود ہی کھینچی چلی آتی ہیں بنا میرے بلائے، اور پھر میری سلطنت میں آ کر آپ کو اچانک سے خیال آ جاتا ہے کہ ہم غلط جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ کیا یہ میری توجہ حاصل کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ کیونکہ میری اس ارد گرد موجود خواتین میں سب ہی میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر آپ ان سب میں سب سے زیادہ مختلف ہیں۔ مجھے رجھانے کے بعد کہ آپ کے طریقے سب سے مختلف ہیں، مگر ویل ڈن، مجھے کافی پسند بھی آ رہے ہیں۔ فہمان اپنی کرسی موڑتا اب کی بار اپنی کرسی سے اٹھ آیا تھا۔ آج خلاف معمول وہ گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کو بھی کافی متاثر کر گیا تھا، مگر اس کے زہر خند لہجے پر محمل قریشی کا دل چاہا تھا اس کی زبان کھینچ لے۔ یہ شخص آخر اسے اتنی گھٹیا لڑکی کیوں سمجھتا تھا؟ اگر میں اتنی ہی بری ہوں فہمان صاحب، تو کیوں دوسرے مردوں کو رجھانے والی اور ان کے ساتھ رابطے گزارنے والی لڑکی بیوی کے روپ میں چاہیے آپ کو؟ مجھ جیسی بد کردار اور بے حیا لڑکی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟
محمل اس کے مقابل آتے پھٹ پڑی تھی، کیونکہ ہماری فیلڈ میں ایسی ہی عورتوں کی تو ضرورت ہے جو ہمارے مخالفین کو رجھا کر ہمارے لیے کام نکلوا سکیں۔ فہمان کی بات سنتے محمل کا دل چاہا تھا اس گھٹیا شخص کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیں۔ اس نے آج پھر شدید غصے میں آتے فہمان پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، جسے ہمیشہ بری طرح آج بھی فہمان نے اپنی گرفت میں مقید کر لیا تھا۔ محمل قریشی صحافت کی دنیا کا جانا پہچانا نام اندر سے اس قدر بے وقوف لڑکی ہے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ فہمان نے اس کا ہاتھ دور جھٹکتے اس پر طنز کرتے اس کی ذات کا مذاق اڑایا تھا۔ فہمان کبیر خان جو عوام کے لیے ایک قابل احترام اور ان کی آئیڈیل ہستی ہے، وہ اندر سے اس قدر گھٹیا گرا ہوا کردار انسان ہے، مجھے بھی بالکل اندازہ نہیں تھا، جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، جو اپنی طاقت کے نشے میں چور کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے اپنے رب کے عذاب کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ محمل قریشی نے اس کی اوقات یاد دلاتے وہاں سے پلٹنا چاہا تھا۔ جاری ہے۔ جی ایوری ون، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جلد ہی ملیں گے۔ خدا حافظ۔